बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ़ मनसूबों की तकारीब थी संग बुनियाद रखने की, उनसे मुखातिब थे। खूब उन्होंने दिल की भड़ास निकाली, मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या थी, किन हालात का उन्हें सामना था, कैसे डॉलर्स मैनेज हुए, IMF के साथ डील कामयाब हुई, और फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से उनके जो अज़ाइम थे, उनकी जो सियासी अज़ाइम थे, उस पर खूब खुल कर उन्हें हदफ़ तनक़ीद बनाया। साथ अब यही हुकूमत ये कहना शुरू हो गई है कि हमारी मुद्दत तो ख़त्म हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया 14 अगस्त तक हमारी मुद्दत है, उसके बाद इंतखाबात कब होंगे ये तारीख़ देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी बीच अहम डेवलपमेंट्स ये हैं कि जो पार्लिमानी कमेटी है बराए इंतखाबी इस्लाहात, उसके इजलास भी हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि 73 में से 70 मुजवज़ा जो तजावीज़ हैं उनका जायज़ा लिया गया है। कंसेंसस एक डेवलप किया जा रहा है कि इंतखाबात किन पैरामीटर्स के तहत होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान सेटअप कौन सा होगा, ये भी बहस शुरू हो चुकी है, क़यास-ए-रअई इस पर की जा रही हैं। और दूसरी अहम खबर ये थी कि सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए क़ानून इंसाफ़, वहाँ छोटे सूबों की क़याम की तजवीज़ सामने आई है कि हर डिवीज़न को छोटा सूबा बना दिया जाए। ये पुराना मॉडल है, काबिल अमल है या नहीं, इस पर बात होगी। और फिर तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI क्यों नहीं पेश हो रहे, अदालत क्या कह रही है, अब तक उसका स्टेटस क्या है, ये भी ज़ेर बहस आएगा। आज हमने सर इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए खुसूसी दावत दी है जनाब अयाज़ सादिक साहब को, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। एक तो इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी के सरबराह भी हैं, तो उनसे जान लेते हैं किन इस्लाहात पे गौर हो रहा है और उन पर कंसेंसस हुआ। एक और अहम मुद्दा है जिस पर उनसे हमने बात करनी थी, अब चूँकि इंतखाबात की आमद है और हुकूमत का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, वो ये कि अयाज़ सादिक साहब उन चंद एक लोगों में से हैं कि जब भी PTI के साथ डायलॉग की बारी आई, मुज़ाकरात की बारी आई, तो ही वॉज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। तो उनसे आज ये पूछ लेते हैं फ्रेंकली कि क्या वजह बनती रही कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात कामयाब नहीं? जी, मुकाबला भी, हरीफ है ना जी हरीफ भी हैं, लेकिन इंतखाबी हल्का उससे इलेक्शन लड़ा था। हाँ जी, इमरान खान साहब ने वो भी, और साथ हर मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी रहे। तो आज ज़रा ये भी खोलते हैं ना किस्सा कि आखिर क्या वजह बनी कि कभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं? एक मिनट देखें, जो शहबाज शरीफ साहब है ना, देखिए मैं तो उनको बरसों से जानता हूँ और वो एक काम 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 इसके कायल है। उनके वालिद जो थे शबाना रोज़, हाँ, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम, वो भी इनकी सलाहियतों के बड़े कायल थे। और वो यानी 24 घंटे में 26 घंटे काम कर सकते हैं वो। लेकिन अब उन्होंने जिस साबित कदमी से और जिस यानी बड़े इनकसार से काम लेते हुए मामलात को आगे बढ़ाया है, एक तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसको चला 12-13 जमातों की, उसको चलाना, जहां हर दूसरे रोज कोई ना कोई फरीक हर एक को नाराज हुआ होता है, बना के रखना। फिर ये है उधर आर्मी चीफ के साथ माशाल्लाह एक अच्छे ताल्लुकात कायम रखना, इस वक्त तो मिसाली ताल्लुक मालूम होता है। और फिर ये है कि IMF से डील करना, और अब जो एक सब्ज इनकलाब लाने की जो कोशिश है और जिस तरह इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है, तो एक उनको दाद देनी चाहिए कि दाद पहुंच गई सर, उन्होंने दाद देनी चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से सियासत को एक तरफ रख दे। ऐसा यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इसी तरह होना चाहिए, काम करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब दाद वसूल कीजिए, शामी साहब ने तो आज इब्तिदाइये में ही आपकी खिदमत में हर वक्त कॉम्प्लीमेंट्स पेश कर दिए, उलझे रहना और सियासी हरीफों से कभी कबड्डी खेलना, कभी कुश्ती खेलना, ये बहुत ज्यादा हो गया। अब एक काम करने की जरूरत है। काम से मुझे याद आया कि काम तो अयाज़ सादिक साहब भी कर रहे थे, आपकी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। जो है वो तो वैसे बड़े काम के आदमी हैं। अच्छा, देखिए मुझे तो बहुत अजीज हैं जस्टिस सरदार इकबाल मरहूम जो है, जिनके साथ मेरे ताल्लुकात की एक अपनी तारीखी कहानी है, और उनके दामाद हैं और फिर सरदार हैं और माशाल्लाह, और अयाज हैं, अयाज हैं और सादिक हैं, और सादिक भी हैं और देखें बात यह है महमूद भी हैं। चलिए, क्योंकि तो वो बड़े खरे आदमी हैं सरदार साहब। ये इतने कॉम्प्लीमेंट्स आपकी खदमत में आए हैं, अब तकाजा ये बनता है कि वो जो मेरा नुक्ता है जिससे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि बारहा आप डायलॉग में इंगेज हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, चाहे वो धरने हों, चाहे इंतखाबी इस्लाहात हों, इलेक्शंस की तारीख़ का तयन करना हो, या कोई डेडलॉक दीगर भी आए हों, क्या वजह बनती रही है कि PTI के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिल सकी? आज ज़रा हाल दिल तो बयान करें।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں سردار صاحب آپ کا اور شامی صاحب کا شکریہ ادا آپ کی کروں گا کہ میں نے کہا ایک خوبی میں بیان کرنا بھول گیا کہ علی ایاز کے والد ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر کے، جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں، بہت مہربانی جی. ابھی حالیہ آپ دنوں کا شامی بھی صاحب کے توسط سے مستفید ہوئے، ہاں آنکھ میں کمال خون آ کمال گیا تھا. کمال ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. جی سردار صاحب اب آگے چلتے ہیں نا ذرا، وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ کیوں ہوا، مذاکرات پہلے تو کامیاب میں کیوں نہیں ہوئے؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں کہ میں اس قابل نہیں جتنا مہربانی شامی صاحب نے کی ہے. یہ ان کی مہربانی ہے. مجھے آپ کو اور شامی صاحب کو کھانے پہ ضرور لے جانا پڑے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور جناب. میں گزارش یہ کروں کہ دیکھیں جی، میں نے 2013 میں جب سپیکر بنا، اور آپ نے کبھی میرے منہ سے شاید یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں یہ جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، حالانکہ ہم آپس میں مرد مقابل بھی تھے، اور یہ اپنے ممبران سے کہتے تھے کہ جاؤ اس کے خلاف بولو، کھڑے ہو، کاغذ پھاڑو، پھینکو، اور میں وہ اس کو بھی اوائڈ کیا کرتا تھا. اور میں جواب نہیں دیتا، رسپونڈ نہیں کرنا، چونکہ میری ذمہ داری تھی کہ سب کو جوڑ کے رکھنا، سب کو اکٹھے بٹھانا. اور ہم کچھ حد تک اس میں کامیاب ہوتے تھے، مگر وہاں سے پیچھے کھینچ لیا جاتا تھا. جس طرح 2014 آئی اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا، وہ کشیدگی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی پی ٹی آئی میں اور گورنمنٹ میں، اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن میں بھی آپس میں بڑھتی رہی. میں اپنا رول کرتا رہا، اور اس میں کچھ پی ٹی آئی کے ممبران تھے جو کہ بڑا پازیٹیو رول پلے کرتے رہے. اس میں عارف علوی صاحب کا میں نام بھی ضرور لوں گا. ان کی بھی خواہش ہوتی تھی، پرویز کھٹک صاحب کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ ہم لوگ معاملات جو ہیں. جب 2018 میں ان کی حکومت آئی، تب ہم نے جس چیز پہ بات کی ہے اس چیز پہ ہمیں ریبٹ کیا گیا کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم جو چاہیں گے کریں گے. مگر جو افسوسناک چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم ان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھتے تھے، میں تقریباً سارے ہی مذاکرات میں تھا، چاہے وہ پیٹ ایف کے اوپر ہو، چاہے وہ الیکشن ریفارمز کے اوپر ہو، چاہے اکاؤنٹیبلٹی لا کے اوپر ہو، تو اس میں یہ کم بولا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ بولا کرتے تھے. اچھا، تو وہ سارا کچھ ہی وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو کہ اب ہم نہیں دیکھ رہے پچھلے سال سوا سال سے. تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ کہیں کچھ وہ سیاستدان تھے یا غیر سیاسی لوگ تھے؟ برے صغیر سے تعلق رکھتے تھے اور غیر سیاستدان تھے. تو وہ زیادہ بولا کرتے تھے، وہ زیادہ ڈسکس کرتے. مگر ہمیں یہاں سے بہت کوشش تھی، پرویز کھٹک صاحب، اسد کیسر صاحب اور مختلف دوستوں کی، میں نام نہ لوں تو بہتر ہے، مگر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بیٹھے مذاکرات کریں، مگر نہیں ہوتا تھا. جس دن ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اس دن بھی صبح مذاکرات ہوئے، بیٹھے، مگر کچھ رویوں کی وجہ سے ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکے. جب مذاکرات کے لیے ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مانو، اگر مانو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانو گے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو کیا مانو؟ جب ہم ان سے یہ کیا منوانا چاہتے تھے وہ؟ مطلب حکومت تو ان کو مل چکی تھی، حکومت ان کے پاس تھی. جب حکومت ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، میں اس کے بعد کی بھی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بھی. ہم نے اس کے بعد بھی ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی. یہ الیکشن جلدی کہتے تھے، ہم کہتے تھے آئیں بیٹھ جائیں، کہتے تھے نہیں، آپ ہمیں کہیں کہ جی اس تاریخ کو الیکشن ہوگا، جو تاریخ ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم بیٹھیں گے. ان کو ہم یہ کہتے تھے کہ جی مذاکرات میں پہلے بیٹھا جاتا ہے، پھر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، پھر آگے چلتا ہے انسان. مگر وہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. جب یہ سانحہ پشاور میں ہوا اور وہ مسجد کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہوا، تو میں نے ان کو فون کیا، پرویز کھٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب کو. میں نے کہا جی یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ بھی تشریف لے آئیں گے تو ایک تو ہوگا کہ ہم یونائٹڈ ہوں گے دہشت گردی کے خلاف، اور اس وقت ملک کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے بھی اس کو کہا کہ یہ بڑی اچھی تجویز ہے. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ وہاں پہ جب میٹنگ ختم ہو رہی ہوگی تو میں یہ ایشو بھی ریز کروں گا کہ ہم اس کے بعد آپ کے جو باقی خدشات ہیں ان کے لیے بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں،
چاہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہو یا کوئی اور چیز ہو تو ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے. تو وہ دونوں بڑے خوش ہوئے, انہوں نے اور اپنے ایک دو کولیگ سے بات کی, انہوں نے کہا جی یہ بہت اچھی تجویز ہے, ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. انہوں نے کہا پریس ریلیز دیں, میں نے پریس ریلیز دلوا دی پرائم منسٹر صاحب اور اپنے ایلائی پارٹیز سے اجازت کے بعد پریس ریلیز دلا دی. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو شام کو بتائیں گے. وہ شام نہیں آئی. اگلے دن پھر میں نے فون کیا. مجھے جو انسان ملا ہے ان کی جماعت سے اگلے 3 دن میں, چاہے وہ ان کے جو چیف ویپ ہیں وہ ہوں, چاہے اعجاز شاہ صاحب ہوں, جو مجھے ملے یا میری فون پہ بات ہوئی, میں نے کہا جی میں آفیشیل انویٹیشن دے رہا ہوں, اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں, اس سے بہتر موقع نہیں. مگر پھر وہ مجھے شام کو, پھر اگلے دن شام کو یا اس سے اگلے دن یہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کنڈیشن مانے تو پھر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ تو آپ نے کہانی بتائی کہ اب تک مذاکرات جو ہوئے اس میں پی ٹی آئی کا رویہ کیا رہا. اب جو حالیہ سٹیج تھی جب الیکشن کی تاریخ کے اوپر بیٹھے, جس میں فواد چوہے صاحب یہ شاہ محمود قریشی بھی تھے, تو اطلاع یہ ہے کہ وہ دونوں تو سپریم کورٹ کی جی ہدایت خواہش پر یا ہدایت پر, اطلاع یہ ہے کہ وہ دونوں تو کافی ولنگ تھے اور کسی ایک تاریخ پہ یعنی انتخاب کب ہوں گے کسی حد تک کنسنسس ہو چکا تھا, لیکن جب ان دونوں نے اپنی قیادت سے رہنمائی مانگی تو گڑبڑ ہوئی. کیا یہ بات درست ہے؟ جی میں یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے 4.25 سال گزرے اور جب سے ہماری حکومت بنی ہے, جتنے مذاکرات ہوئے ان کے ایک ہی جو ان کے چیئرمین ہیں وہ یہاں سے یہ جاتے تھے کہ ہاں جی یہ بات آپ کی معقول ہے یا ہو جانا چاہیے. جب چیئرمین کے پاس جاتے تھے تو وہاں ڈیڈ لاک ہو جاتا, تو وہاں وہ آگے چلنے کی اجازت ہی نہیں, وہ ویٹو کر دیتے تھے. وہ ویٹو کر دیتے تھے. مگر وہ چاہتے کیا تھے؟ نقصان تو انہوں نے اپنا کر لیا. سر جب انسان, مجھے کہنا نہیں چاہیے, جب انسان یہ سوچے کہ جی جو میں چاہوں گا وہ کروں گا یا میں انوینسیبل ہوں, یا جب انسان تکبر, غرور اور اپنی طاقت کے اوپر وہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام بھی میرا خیال ہے ایاز صاحب یہ جو آخری سلسلہ تھا سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں, اس میں کنسنسس کے قریب آپ پہنچے تھے, وہ کیا تاریخ یا کیا مہینہ بن رہا تھا کہ تب انتخابات ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, میں اس والے کا حصہ نہیں تھا کیونکہ ایک ممبر تھا ہر جماعت سے, تو اس میں نہیں تھا. مگر اس میں ہم نے ایگری کر لیا تھا کہ ہم پہلے الیکشن کرا لیں گے, ہم اس کو وہاں پہ نہیں لے کے جائیں گے آخر تک, یہ ہم نے کر لیا تھا. مگر پھر وہی بریک تھرو ہو گیا. میں کچھ چیزیں ہیں ڈیٹیلز میں نہیں بتا سکتا. جس دن انہوں نے پشاور سے لانگ مارچ کرنی تھی اسلام آباد کے لیے, اس دن بھی صبح ایک میٹنگ ہوئی. رات کو مجھے کوئی 10 بجے یہ بتایا گیا کہ جی آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں. میں نے اسپیکر ہاؤس, اس کی وہ وائٹ واش ہو رہا تھا, میں نے اسپیکر صاحب کو ڈھونڈا, وہ آرام کر رہے تھے. میں نے اسپیکر ہاؤس, ان کا گھر جو ہے وہ کھلوا کے ان کو وہاں ٹھیک کرانا شروع کر دیا. صبح ان کو بتایا کہ جی 10 بجے میٹنگ ہے, کائنڈلی آپ بھی تشریف لیں. اس میٹنگ میں یوسف رضا گیلانی صاحب, اسپیکر صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب, نوید قمر صاحب, فیصل صاحب زواری صاحب, اسد محمود صاحب اور میں تھے. اور دوسری طرف سے پرویز کھٹک صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے, شاہ محمود صاحب تھے اور اسد صاحب تھے. یہ لوگ تھے. وہاں بھی جب ہم آئے تو وہ ایسا رویہ تھا جس رویے کی وجہ سے بہت اچھی ہماری بات چیت ہو رہی کہ 2 صاحبان اٹھ کے واک آؤٹ کر گئے کہ ہمیں آپ نے یہاں کس لیے بلایا. ہم نے نہیں بلایا تھا. آپ کو یاد ہوگا پرویز کھٹک صاحب نے باجوہ صاحب کو ریکویسٹ کر کے یہ میٹنگ کروائی تھی, اور وہ میٹنگ میں یہ کھڑے ہو گئے اور وہ واک آؤٹ. ہمیں کس لیے؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے آپ کو نہیں بلایا, آپ نے ریکویسٹ کرا ہے. اور پرویز کھٹک صاحب نے لائک این آنریبل مین یہ کہا کہ جی میں نے فون کر کے کہا تھا کہ ابھی بھی ہم کوئی گنجائش رکھتے ہیں تاکہ کوئی مذاکرات ہو جائیں. تو وہ کہنے لگے اگر آپ, میں بتا ہی دیتا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا, کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں ڈیٹ دینے نہیں آئے اور بتانے نہیں آئے تو پھر ہمیں یہاں کرنے کیوں بلایا. اچھا. تو پھر ہم نے یہی بتایا کہ جی یہ پرویز صاحب سے میری 4 دن پہلے بھی بات ہوئی تھی, ہم نے ملنا تھا اس چیز کے لیے. انہوں نے کہا جی بس ہم واپس جا رہے ہیں. اور بلکہ پرویز کھٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب دونوں نے کہا کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں اٹھ کے, پھر خود ہی واپس گئے اور خود ہی پھر واپس تشریف بھی لے آئے. مگر وہ بات نہیں, بیکاز ان کو مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ ملتا تھا, شاید میرا خیال ہے ان کے بس میں نہیں تھا.
اچھا شامی سردار صاحب، صاحب یہ بتائیں اب ہم جہاں آ گئے ہیں اس سے کیسے نکلنا ہے، کیسے انتخابات تک پہنچنا ہے، کوئی آخر رستہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ کیا ہے؟ کوئی ٹائم ٹیبل ہے، کوئی فریم ورک ہے، کچھ ہے؟ شامی صاحب دیکھیں، الیکشن تو میرا خیال ہے ہم تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ 13 تاریخ کو جب ختم ہوگا تو یہ ٹرم ختم ہو جائے گی اگر ہم نے 60 ڈیز میں الیکشن کرانا ہے، اور اگر 90 ڈیز میں الیکشن کرانا ہے اور یہ بریدنگ سپیس لینی ہے یا اس کو جو مرضی کہہ لیں، یا بریدنگ سپیس دینی ہے یا 3-4 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، دو تین دن 4 دن پہلے ہو سکتا ہے، الیکشن تو ہونے ہیں۔ ٹھیک، اور تو اس لیے یہ جو گورنمنٹ ہے سٹنگ یہ چلی جائے گی۔ اب رہا اس جماعت کا جس جماعت سے ہم مذاکرات کی کوشش ہاں، کرتے اس رہے، جماعت کا کیا بنے گا، اس کے چیئرمین کا کیا بنے گا، ان کے لیے کوئی کشادگی ہوگی، وہ میدان میں ہوں گے، آپ کا مقابلہ کریں گے، کوئی رونق دوبالا کریں گے، یا افسردگی چھائی رہے گی؟ میں نے تو آپ کو پتا ہے کہ 2 دفعہ ان کا مقابلہ ڈائریکٹلی کیا اور 2 دفعہ انڈائریکٹلی کیا، اور میں تو گزر چکا ہوں، اور میں نے وہ باتیں سنی ہیں جو شاید میں منہ سے بھی نہ نکالنا چاہوں الیکشن کیمپین میں اور اس سارے پروسیس میں۔ ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹیلی ویژن چینل دیکھتے، میں تو بہت کم ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، وہ لہجے تبدیل ہو گئے ہیں، جو لہجے ہوتے تھے کہ جو عام ایک مہذب معاشرے میں استعمال کیے جاتے ہیں، وہ لہجے نہیں ہیں اب، وہ بہت زیادہ تبدیلی ہے۔ کوئی ڈیسنسی کی گفتگو ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، مگر ایک ڈیسنسی کی لمٹ میں رہ کے ہوتا ہے۔ یعنی معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، ختم ہو گئی تھی۔ یہ معاملہ اتنی آسانی سے تو نہیں حل ہوگا، بیکاز اب جس حد تک وہ 9 مئی کو چلے گئے، اس کے بعد تو آپ کسی دہشت گرد سے اگر بات کریں گے یا ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کیا 9 مئی کو یہ آپ پھر سے کر لیں یا وہ کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں کہ ان کے چیئرمین سے مذاکرات کرنے کا، اور مجھے نہیں لگتا۔ مگر ابھی تو ان پہ الزام ہی ہے نا، کوئی عدالت میں تو کوئی بات ثابت نہیں ہوئی نا۔ مگر یہ دیکھیں شامی صاحب، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ہم بھی مشرف صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کیا کرتے تھے، ہم بھی لاک اپ میں بند ہوتے تھے، جیلوں میں لوگ بند ہوتے تھے، ہم ٹائر مال پہ جا کے جلاتے تھے، تھوڑے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، چلے، نہ کبھی تھانہ جلایا، نہ کبھی بختر بند گاڑیاں جلائیں، نہ کبھی پیٹرول بم یوز کیے، اور نہ کبھی اپنے ان محسنوں کے مجسموں کو تباہ کیا، گرایا، توڑا، جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور پھر ان تنصیبات پہ حملہ کرنا، ٹارگیٹڈ کرنا۔ کیا صرف افواج پاکستان کی تنصیبات رہ گئی تھی 9 مئی کو؟ ان کو کوئی اور چیز نہیں ملی تھی؟ یہ پلانڈ اور ٹارگیٹڈ تھا، یا ان لوگوں کے ساتھ پھر انسان کیا بات کرے؟ ان لوگوں کے ساتھ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ نے یہ بتایا کہ پہلے غیر سیاسی لوگوں کی وجہ سے بات نہیں بنتی تھی، اور پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے بات نہیں بنتی تھی، ڈیڈ لاک ہوتا تھا، اور پھر تیسری بات آ گئی 9 مئی، جس کے بعد آپ نے کہا اب ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ فرمائیں کہ جو اصلاحاتی کمیٹی میں جو تجاویز آ رہی ہیں، 73 میں سے اطلاع ہے کہ 70 کا جائزہ لیا جا چکا ہے، کیا اس میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی تجویز بھی تھی؟ میں بڑے فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ کچھ تجویز تھی، ہم نے اس کو تو بالکل ڈسکس ہی نہیں کیا۔ اچھا، وہ سینٹ کے کوئی ایک ممبر تھے، انہوں نے کوئی تجویز دی تھی کہ جو پولیٹیکل پارٹی جو فاؤنڈ گلٹی آف فارن فنڈنگ، ان کا کیا کریں گے، اس طرح کا۔ سو ہم بیسکلی کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کو سمپل، شفاف اور ایفیشینٹ کس طرح بنایا جائے۔ ہم نے سارا اپنا جو کانسنٹریشن، اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ تو کوئی ایسی میئر لی گئی ہے جس کی وجہ سے جو نتائج میں تاخیر ہوتی ہے، امیدواروں کو جو شکایات ہوتی ہیں، ان کا ازالہ ہو سکے آنے والے انتخاب میں؟ جی بالکل۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں 2018 میں کینڈیڈیٹ تھا، جی، میں پولنگ اسٹیشن کے اندر، کئی پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں جا سکا تھا، مجھے باہر روک دیا گیا تھا، اور کس نے روکا تھا وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور جو میرا پولیٹیکل الیکشن ایجنٹ تھا، اس کو تو بالکل ہی نہیں اندر جانے دیا۔ سو ایک وہ اسٹیج تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا اندر کوئی کیمرہ نہیں لے کے جا سکے گا اور تصویر نہیں کھینچ سکے گا۔ وہ سیکریسی ضرور ہونی چاہیے،
مگر وہ بیلٹ کی سیکریسی ہونی چاہیے. اگر اندر کوئی چیز اٹھا کے کوئی لے کے جا رہا ہے یا دوسروں کو باہر نکال رہا ہے تو ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جی آپ سیکریسی ضرور رکھیں. جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی, فارم کے اوپر سگنیچر ہوں گے, اس کے اوپر تھم امپریشن ہوگا اور وہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ سب کے سائن کرا کے دیں. اس کے بعد ریزلٹ, آپ کے پاس ڈسکا کیس ہے, آپ کے پاس بلوچستان کے حلقے ہیں جو بہت دور دراز ہیں, تو ایک تو وہ پریزائڈنگ افسر جیسے ہی کاؤنٹنگ ختم کرے گا وہ الیکٹرانکلی ان کو بھیجے گا اور فزیکلی ریزلٹ لے کے ایز سون ایز پاسبل پہنچے گا. اس میں ہم نے 2 بجے رات تک کی ڈیڈ لائن دی ہے, 2 بجے صبح کی ڈیڈ لائن دی ہے. اور اگر وہ 2 بجے صبح نہیں پہنچ سکتا, کسی علاقے میں لا اینڈ آرڈر ہو گئی ہے یا کہیں کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں رات کو ٹریول کرنا نہیں, تو پھر ان کو کچھ ہم گھنٹے دے رہے ہیں کہ دوپہر کو 12 بجے تک یا 10 بجے تک. سردار صاحب سنا ہے کہ آپ نے کسی نگران وزیر اعظم کا نام بھی کہیں تجویز کیا ہے, کون ہو سکتا ہے نگران وزیر اعظم؟ میں نے تو نہیں کیا کسی کا. اللہ کرے کہ کوئی اچھی چوائس ہو اور جو کہ اس منصب کا خیال رکھ سکے ان چند ماہ میں. دعا گوئی ہے کہ اس کے لیے تو راجہ ریاض صاحب سے مشاورت کی جائے گی نا. جی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کریں گے. پہلے میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مشاورت کریں گی, پھر راجہ ریاض صاحب سے کریں گے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا, ایک عام فہم تجزیہ کچھ حلقے ہمارے یہ کر رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر شاید انتخاب نہ ہو, یہ تو مارچ تک جائے گا یا فیب تک جائے گا, کچھ 6 ماہ 8 ماہ کی تاخیر ہوگی. یہ بھی کوئی امکان ہے؟ اگر ہے تو کیسے ممکن بنایا جائے گا؟ نہیں, یہ دیکھیں ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے, ہم تو چلے جائیں گے ٹائم پہ. ہم 1 منٹ 1 دن بھی رہنا مناسب نہیں ہے, تو ایک تو ہم چلے جائیں گے. اگر کوئی پاسبلٹی مجھے تو نہیں نظر آتی. ایک ہی ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ سینسس والا ایشو جو چل رہا ہے وہ بھی ابھی ڈاؤٹ فل, بٹ میرا نہیں خیال ہے کوئی ہے ایسی افسر. اگر تاخیر ہوتی ہے کیا نون لیگ اس کی حمایت کرے گی یا تو اس کے خلاف کھڑی ہوگی, مطالبہ کرے گی کہ بر وقت کروائیں انتخاب؟ نہیں, اگر وہ ہوں گے کسی قانون قاعدے کے اندر ہی ہو سکتے نا. مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ جس میں انتخاب ہو جائے. اگر کوئی لیگل ہے تو میرا خیال ہے ہماری تو کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی اس چیز کے اوپر, تو شاید اس پہ کچھ کامنٹ کرنا غیر مناسب ہوگا. سردار صاحب نواز شریف صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ بار بار ان کا پلان آتا ہے لیکن آپ نے تو ان کو لینے جانا تھا. سر میں ابھی بھی لینے جاؤں گا, انشاءاللہ جلد جاؤں گا. ٹھیک, ستمبر میں آ جائیں گے؟ جی سر, ستمبر میں یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, مگر انشاءاللہ ضرور آئیں گے الیکشن سے پہلے انشاءاللہ. چلیے ٹھیک, بہت شکریہ جناب سردار ریاض صادق صاحب گفتگو کر رہے تھے. ایک ناظرین چھوٹی سی بریک پروگرام ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سردار ریاض صادق صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جب بھی مذاکرات ہوئے وہ کامیاب نہیں ہو پائے, ڈیڈ لاک رہا, کبھی غیر سیاسی لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اور کبھی چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو جو صورتحال 9 مئی کے بعد ہو چکی اب تو خارج از امکان ہے. اچھا, پرویز خٹک صاحب کا وہ بڑا ذکر کر رہے تھے سر. پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کا ذکر وہ کر رہے تھے نا, ان کی رکنیت منسوخ کر دی ہے ابھی تازہ پی ٹی آئی نے. جی, عمر ایوب صاحب کے دستخطوں سے. اب اندازہ لگا لیں آپ. ہوا یہ تھا سر کہ ایک پچھلے مہینے جون میں پی ٹی آئی کا ایک اجلاس ہوا تھا جہاں کئی اراکین نے یہ شکایت لگائی کہ پرویز خٹک صاحب کے پی کے میں بیٹھ کے کئی اراکین اسمبلی اور سینئر رہنماؤں کو اکسا رہے ہیں اور پارٹی سے بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں, یہ الزام لگا. اس پر انہیں بھیجا گیا تھا ایک شو کاز نوٹس 22 جون کو, اور اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ 7 دن کے اندر جواب دیں. تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوں جو شو کاز کا جواب دوں. انہوں نے جواب نہیں دیا. تو 22 جون کے بعد آج 12 جولائی ہے, تو 7 دن بھی گزر گئے, ایک اور 7 دن بھی گزر گئے. تو آج انہیں خیال آیا کہ ان کو انہوں نے ٹرمینیٹ کر دی ہے. اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ سب سے قدامر شخصیت تھے, بڑی معتبر سب سے شخصیت, لمبے قد کے آدمی ہیں میرا خیال. ہاں جی, شاید اسد عمر ان کا مقابلہ کر سکے, ان سے بھی لمبے. برابر ہی ہیں سر, یہ نہیں پتلے زیادہ ہیں. دیکھیں کے پی کے میں ان کی وزارت اعلیٰ کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں آپ نتائج دیکھیں, 2/3 میجورٹی لی انہوں نے, اور خان صاحب کی
ہر بات کو وہ نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کی آنکھوں میں کھٹکے، اس لیے تو محمود خان آئے تھے. انہوں نے کہا محمود خان چاہیے، عثمان بزدار چاہیے، پرویز خٹک نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اٹک جاتے ہیں راستے میں. بہرحال گڈ لک ٹو پرویز خٹک صاحب. ہاں اب کہا جا رہا ہے ان کے پاس کو 20-30 ایسے لوگ ہیں سیاستدان اراکین اسمبلی جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے اب ہیں، تو اور ایک شاید وہ نئی پی ٹی آئی بن رہی ہے نا، کہاں جو بنے گی. اچھا اچھا اب ایک بات اور سن لیں، کیا $1 ارب بھی آ گیا وہ بھی وساق ڈار صاحب 2 ارب متحدہ عرب امارات سے. وہ IMF سے بات بنی ہے تو پیسے آئے نا، ورنہ وہ ہے، نہیں لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ابھی پریس کانفرنس بھی تھی ان کی. اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کو بھی داد دینی چاہیے. دن رات انہوں نے بھی ایک کیا ہے، بڑی تنقید سنی ہے، کڑوی کسیلی باتیں سنی ہیں، اور کی بھی ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں تو دفتر سے بعض اوقات مجھے بتا رہے تھے کہ دفتر سے صبح جاتا ہوں اچھا اور نیند ہی پوری نہیں ہوتی ہے، آج لگتا کیونکہ امریکہ کا وقت جو ہے ہمارا وقت ٹکراتا ہے، وہاں صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے. پہلی بار تو نہیں ان کو ڈیل کرنا پڑا بہرحال وقت کے ساتھ. ایک اچھے آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. ٹھیک ہے. تو جہاں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ان کو بھی داد دیں، کیونکہ یہ شہباز شریف صاحب بھی ان کو داد دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے آئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو بھی داد دے رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو داد دے دیتے ہیں. ٹھیک. سب کا شکریہ. اور ہماری جو مریم ہیں اورنگزیب، وہ بھی ماشاءاللہ بڑی دھاڑتی ہیں، اچھا تو ان کو بھی داد دے سب دیں. کو داد دے دیں. اور وہ مصدق ملک صاحب کو بھی دے دیں، خرم دستگیر کو خرم دستگیر قرآن ہمارے کو دے دیں. ٹھیک. بھئی ٹیم ورک ہے نا، سب کو داد دے دیں. آپ بلاول کو نہیں دے رہے، بلاول کو دے دیں، انہوں نے بڑی کوشش، وزیر خارجہ ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی کوشش، حضرت مولانا کو داد دیں، ان کو بھی داد دیں. بھئی جب کامیابی ہوگی ایمل ولی خان کو داد سب دیں. کو سہرا لگے گا. چلیے نہیں ایمل ولی خان تو خیر وہ غلام علی صاحب سے لڑ پڑے. عوام کو بھی داد دے دیں، انہوں نے صبر کیا ہے، عوام کو بھی داد دیں. نہیں اب عوام کا تو کچھ صبر جو ہے کچھ پھل لائے گا، ذرا ہمت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اچھا حسیب ملک ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ، ان کو زحمت اس لیے دی تھی. توشہ خانہ کیس کے اوپر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اظہار خیال کرتے ہیں، اپنی صفائیاں بیان کرتے ہیں. عدالت میں آسن بھی اقبال کا تو نام ہی بھول گئے، سب کا لے لیں سر، مسٹر سی پیک. کل میں فہرست بنا لوں گا سر. ہاں بس. اچھا تو حسیب یہ توشہ خانہ کیس میں ان کی غیر حاضری ہے جس پر عدالت برہم ہو رہی ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ انہیں کب بلایا گیا تھا؟ وہ تو عدالت آج کیا تو کہتی خیال ہے؟ تھا نا کہ آج تو خیال تھا کہ ایویڈنس ہو جائے گا، گواہوں کے بیانات ہوں گے. کہا گیا تھا 12 تاریخ لکھی تھی. وہ گواہ آ گئے تھے لیکن مقدمہ نہیں چل سکا. جی وہ حسیب. ایک درخواست جن کی زیر سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جی لیکن چیف جسٹس صاحب جو تھے ان کی طبیعت خراب تھی، ایسا ہی ہے، تو وہاں تو سماعت ہو نہیں سکی، ایسا ہی ہے. اور یہاں بھی سماعت ہو نہیں سکی. جی حسیب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. آج جو ہے عدالت نے حسیب صاحب یہ بیسیکلی گواہان کو طلب کیا ہوا تھا. 2 گواہان ہیں اس کے اندر پورے ریفرنس کے اندر، اور دونوں جو گواہان تھے ان کو طلب کیا ہوا تھا کہ بیانات قلم بند کروائیں. لیکن گواہان تو آئے، لیکن آج کیونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا، کیونکہ انہی کے سامنے ہی گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے تھے، اور آج وہ پیش نہیں ہوئے. عدالت نے اس سے برہمی کا بھی اظہار کیا اور باقاعدہ طور پہ یہ ہدایت کی کہ سماعت کو ہم کل تک ملتوی کر رہے ہیں، اور کل ذاتی حیثیت میں عمران چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں، اور بصورت دیگر ان کے نان بیلیبل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے جائیں گے اگر وہ پیش نہیں ہوتے. اور آج کی سماعت کے اندر جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، کیونکہ عدالت نے باقاعدہ طور پہ یہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ اب روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو درخواستیں پی ٹی آئی کے وکلاء نے دائر کی تھیں، جو کہ مختلف 4 درخواستیں تھیں قابل سماعت، جو کہ فیصلہ دیا گیا تھا ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی جانب سے، اس کو چیلنج کیا تھا، جبکہ چارج فریم جو کیا گیا تھا 10 مئی کو اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور دائرہ اختیار سے متعلق یہ درخواست. چلیے وہ تو درخواست پر درخواست آئے گی تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکے. کل اب آئیں گے چیئرمین صاحب؟ سر بالکل اس کے اندر یہی ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی یا ان کے وکلا ہیں ان کی جانب سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے اب اگر نہ آئے کل نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ سر وہ کلیئر طور پہ آج عدالت نے یہ ریمارکس دے دیے ہیں کہ عدم حاضری کی صورت میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جائیں گے. تو ممکنہ طور پہ کیونکہ جو اب تک کے حالات ہیں اس میں یہی لگتا ہے، اور ہمارے پی ٹی آئی کے وکلا جو تھے ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کل ان کا آمد مشکل نظر آتی ہے.
تو اس صورت میں اگر چیئرمین پی ٹی آئی کل نہیں آتے، عدالت میں پیش نہیں ہوتے، تو اس صورت میں عدالت کی جانب سے کبھی امکان ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر وہ تو پہلے ایک لمبی کہانی ہوگی نا، پھر وارنٹ جاری ہوں گے، ان کی تعمیل ہوگی، پھر ان کو چیلنج کیا جائے گا. جو ہمارا نظام ہے نا، بہت شکریہ حسیب، قانونی نظام، اس میں جو ڈیلے ہوتا ہے نا، فریقین جو ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ڈیلے کرنے پہ تل جائے تو کرتا چلا جاتا ہے. ہمارے خان صاحب تو کہتے تھے کہ یہ ڈیلے جو ہے ہونا نہیں چاہیے اور فوری فیصلے ہونے چاہیے مقدمات کے، لیکن وہ ڈیلے تو ہوتا ہے. جو بھی ملزم ہوتا ہے مقدمہ چلنے نہیں دیتا. اور عدالتیں جو ہوتی عام طور پر میں نے دیکھا ہے ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا ٹیک اپ کہ کرنے سیاست دانوں کے مقدمات جو ہیں ان سے کوئی عہدہ برا ہو. انہیں عام لوگوں کے مقدمات سے بھی شوق وہ بھی ہوتا ہے. مشکل، وہ بھی تو آپ دیکھیں 10 سال 15 سال 20 یہ سال مقدمات اسی طرح وہاں بھی مسائل ہیں. جو اگر پینڈنگ کیسز کی جو تعداد ہے، جب بھی نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ آتے ہیں تو پہلے یا دوسرے خطاب میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اتنی پینڈنگ کیسز ہیں. اگر نظام انصاف کی کوئی اصلاح کی جائے اور یہ ڈیلے ختم ہو جائے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے. وکیل صاحب ہائی کورٹ میں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں گئے ہیں، سیشن کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اور ڈیلے ہوتا ہے، تاریخیں دی جاتی ہیں. ایک زمانے میں تو عدالت اس طرح انتظار نہیں کرتی تھی، ٹھیک، ایک بریک لے لیتے ڈسپلن ہوتا تھا. ہم انتظار تھوڑا تو کریں ہر چیز ناظرین آپ تھوڑا انتظار کیجیے، والا کر دی. ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. جو ڈویژنز کو صوبہ قرار دینے کی بات تھی، تجویز آئی تھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کے ہاں، وہ کل اٹھا لیتے ہیں کیونکہ تفصیلی اور اہم موضوع ہے. پرویز الہی صاحب کا کیا ہوا؟ وہ روپکار جاری نہیں ہو سکی، ان کو یعنی رہائی نہیں مل سکی، ضمانت مل گئی، رہا نہیں ہو سکے. شافی حسین صاحب کا بیان چل رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں چوہے شجاع صاحب کو لے کر کے خود جاؤں گا جیل میں ان کی خدمت میں، تاکہ ان کے ساتھ جو اگر ناروا سلوک ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور ان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا کسی جماعت میں آنے یا جانے کا. نہیں ان کو ضمانت ہو گئی، رہائی ملنی چاہیے. تو باقی تو بات کی کہانی ہے. تو یہ تو دیکھیں نا، ضمانت ہو جاتی ہے، پھر ایک اور مقدمہ درج ہو جاتا ہے، پھر ایک اور مقدمہ درج ہو جاتا ہے. یہ مذاق بند ہونا چاہیے نا. اصل میں تو جیل حکام نے روبکار پر اعتراض کیا، جس پہ عدالت نے آج برہمی کا اظہار کیا ہے، اور جیل حکام نے اعتراض عائد کیا ہے اور درخواست اینٹی کرپشن کورٹ میں دائر کی، جس میں استدعا کی گئی کہ عدالت کا مشروط حکم سمجھ نہیں آ رہا، اس کی وضاحت کی جائے. اس پر ہاں جی، اس پر اینٹی کرپشن انگریزی میں تھا یا اردو میں تھا؟ انگریزی میں تھا. اس پر جو اینٹی کرپشن کورٹ ہے جیل ہے وہ انگریزی کمزور ہے ان کی، ترجمہ کروا لیتے. ایک دفعہ ایسا ہوا جسٹس عطا اللہ سجاد صاحب مرحوم، ان کی عدالت میں ایک حکم جاری کیا، انہوں نے ایس ایچ او تھا، اس نے اسے تعمیل نہیں کی. تو جو بلایا ان کو طلب کیا بھئی جواب دو، تعمیل کیوں نہیں ہوئی؟ کہ جناب وہ انگریزی سمجھ میں نہیں آئی. اچھا، انہوں نے کہا چلیے 6 مہینے قید آپ کو، انگریزی امپروو کریں جیل میں اسی دوران. ہاں اسی دوران، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. اچھا، یہ شافع صاحب کے سے منصوب ایک اور بیان چھپا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب تو پی ٹی آئی چھوڑ کر قاف لیگ میں آنا چاہتے ہیں، مونس سے الہی تیار نہیں. یار یہ موضوع اب جب پرویز الہی صاحب باہر آئیں گے اس وقت اس پہ بحث ہوگی. اب شافع حسین صاحب کی گفتگو پر ہم کیا گفتگو کریں؟ چودھری صاحب اندر ہیں، جیل میں ہیں، ہمارا دل جو ہے بجھا ہوا ہے، ہم ان کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں آنے دیں. ٹھیک، اجازت دیجیے ناظرین، ہمیں جانے دیں. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.